आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात करेंगे पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब के हवाले से, जिन्होंने कल तलागंग के जलसे के अंदर कहा कि आवाम को खुशखबरी जल्द ही सुनाएंगे, मुल्क के दिन फिरने वाले हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि सरे महल की बात है और बातें मौजूद हैं, वो भी कतरी का बंदोबस्त कर लें। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर इमरान खान साहब मुस्लिम लीग नून के साथ हेड ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ क्यों मामलात जो हैं गड़बड़ होने जा रहे हैं। हम तो शायद हमारे सुनने में आ रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ किसी किस्म के अलायंस के अंदर जाएंगे, लेकिन अब बात कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रही है। इन तमाम बातों के हवाले से हम बात करना चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नईमुल हक साहब, तर्जुमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सेक्रेटरी इत्तलात। मैं जानना चाहूँगा नईमुल हक साहब आपसे, जो अच्छी खबर है जो कौम को सुनानी है, नंबर एक इसका हमें सोर्स ज़रूर बताइएगा, और ये खबर क्या है नईम साहब जो अच्छी खबर है? किस जानिब आप इशारा कर रहे हैं? मैं इमरान खान साहब ने जो अवाम को अच्छी खबर का कहा है उस हवाले से बात करना चाहता हूं, और साथ साथ तो वो कह रहे हैं कि तहरीक भी चलाने जा रहे हैं। देखें, अच्छी खबर इंशाल्लाह आप बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में सुनेंगे, जो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है इस हफ्ते के आखिर तक आना चाहिए। ये फैसला सच पर मबनी होगा, झूठ पर नहीं। ये फैसला हक़ाइक़ पर मबनी होगा, मफरूज़ों पे नहीं। और ये फैसला पाकिस्तान के अवाम के जज्बात की अक्कासी करेगा, और इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है कि इसके नतीजे में नवाज़ शरीफ साहब जो हैं अपने वज़ारत उज़्मा के ओहदे से महरूम हो जाएंगे। और ये इस वक्त कौम की नहीं बल्कि मुल्क की ज़रूरत है कि वो लोग, वो हुक्मरान या वो लोग जो हुक्मरान तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जब वो अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके या उनसे तजावुज़ करके अपने फ़ायदे की बात करते हैं, अपने एहसासों में इजाफ़ा करते हैं, पाकिस्तान के कवानीन तोड़ते हैं, अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हैं, पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो उनके खिलाफ एक फ़ैसला आना चाहिए। ठीक है, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, जो पाकिस्तान की अदालत जो अदलिया जो सबसे बड़ी उज़्मा है, उसको वो आपको पता है 7-8 महीने से एक हकीकत पर, एक सच पर हुकूमत की जानिब से पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। ये वही पर्दा है जो उन्होंने ये आप उम्मीद लगा के सुप्रीम कोर्ट से बैठे हुए हैं, या इमरान खान साहब ने इतने बड़े जलसे में कहा कि अच्छी खबर आएगी, इसकी बुनियाद भी कोई मौजूद है, सोर्स भी कोई मौजूद है जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब ने जलसे के अंदर कह दिया कि जल्दी आप अच्छी खबर सुनेंगे? देखें, हम इमरान खान साहब खुद और मैं उनके साथ, हम तमाम सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी कार्रवाई थी उसमें शामिल रहे जी। और ये हमारा यकीन है, हम समझते हैं कि, और सारे इशारे इस बात की तरफ जा रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने पूरी कौम से गलत बयानी की, कौमी असम्बली में की, अपनी तकारीर में की, उनके तज़ादात सामने आए, और उन तमाम शवाहिदात और दस्तावेज़ात की बुनियाद पर जो अदालत में पेश की गई, तकरीबन ये नामुमकिन होगी कि नवाज़ शरीफ साहब बच सकें। ठीक है, और यही वो खुशखबरी है जो इंशाल्लाह पूरी कौम सुनेगी। हमें चारों तरफ से मैं समझता हूँ कि जो बातें सुनने में आ रही हैं वो इसी तरफ इशारा करती हैं। नईम साहब, अगर आपको यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपका मौक़िफ़ जांचते हुए, मानते हुए वज़ीर आज़म साहब को वज़ारत उज़्मा से हटा देगी, तो फिर किस तहरीक की आप बात कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, जो आप अप्रैल के महीने से शुरू करना चाहते हैं? देखें, अगर कोई समझता है कि पनामा लीक्स के इस फैसले के बाद मुल्क से करप्शन ख़त्म हो जाएगी, तो वो गलत फहमी में मुब्तला है। जो पनामा लीक्स है, ये पाकिस्तान की मजमूई कौमी करप्शन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। हमने 21 साल से पाकिस्तानी माशरे को, पाकिस्तान की रियासत को करप्शन से साफ़ करने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह वो जद्दोजहद जो है वो और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे, ताकि 2018 में होने वाले आम इंतखाबात में अवाम जो हैं वो इस बात पर कायल होकर वोट देने जाएं कि इस मुल्क की बका सिर्फ एक ऐसे निज़ाम में है जहाँ पे करप्शन का दूर दूर तक कोई असर ना हो, और करप्शन करने वाली जो जमातें हैं, जो कायदीन हैं,
وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان انتخابات میں سامنے نہ آئیں۔ نعیم صاحب، یہ جدوجہد ہے، ہوگی تحریک، ہوگی احتجاج ہوگا، اس کا محور کیا ہوگا، اس کی خد و خال کیا ہوگی، وہ تھوڑی سی بیان کیجیے گا۔ دیکھیں، ہم اس بات کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور وہ تمام اقدامات اٹھا رہے ہیں جس کے تحت ہم سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے انتخابات صاف اور شفاف ممکن ہو سکیں۔ قومی اسمبلی کی انتخابی اصلاحات کمیٹی میں ہمارے اراکین جو ہیں کام کر رہے ہیں۔ ہم نے الیکشن کمیشن سے بھی آزادانہ طور پر ایک رابطہ قائم کیا ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہیں وہ متعارف کرائی جائیں آئندہ آنے والے انتخابات میں، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ووٹ دینے کا حق دیا جائے۔ اس کے علاوہ ہم اور بڑے پیمانے پر الیکشن کے دن کے حوالے سے تیاری کر رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کا پورا علم ہے کہ حکومت کس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے الیکشن میں دھاندلی کرنے کے حوالے سے۔ ہم اس دفعہ کڑی نگاہ رکھیں گے اور انشاءاللہ اس دھاندلی کو مکمل طور پر روکنے کی کوشش کریں گے۔ آپ الیکشن کمیشن کی ریفارمیشن بھی چاہتے ہیں کہ ریفارم کیا جائے، دوبارہ سے تشکیل دیا جائے، وہ کیا کن وجوہات کی بنا کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، الیکشن کمیشن، ہاں جی، آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے جو جوڈیشل کمیشن قائم کیا تھا، اس نے ایک فیصلے میں لکھا تھا کہ 40 ایسے انہوں نے نقطے بیان کیے تھے جن کا تعلق الیکشن کمیشن کی کوتاہی یا غلطیوں سے تھا، اعتراضات تھے۔ ان 40 نقطوں پر ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اقدامات کرے اور ان کمزوریوں کو، ان غلطیوں کو جن کی نشاندہی سپریم کورٹ کے جوڈیشل کمیشن نے کی ہے، ان کو ختم کیا جائے۔ یہ ضروری ہوگا اگر انتخابات جو ہیں وہ شفاف ہونے ہیں۔ اور نعیم صاحب، یہ تحریک کا حصہ ہوگا جو آپ اپریل کے مہینے سے شروع کرنے جا رہے ہیں، اس میں احتجاج بھی ہو سکتا ہے اگر الیکشن کمیشن یہ کام نہ کرے؟ فار ایگزامپل الیکٹرانک ووٹنگ ہے اور یہ 40 نکات آپ بتا رہے ہیں ریفارم کرنے کے لیے۔ دیکھیں، ہر چیز ہو سکتی ہے، یہ حالات پہ منحصر ہے۔ ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ملک میں کسی قسم کی افراتفری کی جانب جائیں۔ ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے، سب پرامن رہے ہیں۔ ہمارا دھرنا بھی پرامن رہا، ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا تھا۔ تو ہم مگر احتجاج کا حق ہم پاکستان کے آئین کے تحت جو ہمیں میسر ہے، ہم وہ محفوظ رکھتے ہیں، اور اگر ضرورت پڑے گی تو احتجاج بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے، آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے بھی آپ ان کو بھی بہت تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ something which is new، پہلے بھی کہتے رہے ہیں گاہے بگاہے، لیکن اس دفعہ جو شدت ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ نون کے ساتھ ساتھ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی کنفرنٹ کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، پچھلے چند دنوں میں جو واقعات اور حالات دیکھنے میں آئے، اس سے ظاہر ہو گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جو سوچ ہے وہ ایک ایسی ہے کہ وہ قانون کی حکمرانی کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ حکمرانوں کے قانون پہ یقین رکھتے ہیں اور اپنی منمانی کرنے میں بڑی مہارت حاصل کرتے ہیں۔ یہ دونوں حکومتیں ایسی ہیں جنہوں نے پچھلے 2008 سے لے کر پاکستان کو اب تک پاکستان کو بری طرح لوٹا ہے اور لوٹ رہے ہیں۔ سندھ میں پیپل پارٹی یہ کام کر رہی ہے، پنجاب میں پی ایم ایل این کام کر رہی ہے، اور مرکزی سطح پر بھی پی ایم ایل این کام کر رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو پتہ چلے کہ ان پارٹیوں کے، ان کے قائدین کے کیا کرتوت ہیں اور ان کی وجہ سے کس طرح پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ آگے نہیں بڑھ پایا۔ صاحب، ہمیں لگ یہ رہا ہے کہ آپ الیکشن سے پہلے حکومت کو ہٹانے کی ایک بھرپور کوشش کریں گے۔ حکومت ہٹاؤ ملک بچاؤ آپ بات کر رہے ہیں، اور تحریک کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نعرہ لگے گا۔ اگر سپریم کورٹ میاں صاحب کو محروم کر دیتی ہے، جیسے آپ نے کہا وزارت عظمیٰ سے، تو پھر آپ کے خیال میں الیکشن کے لیے انتظار نہیں ہوگا کہ آپ چاہیں گے کہ وزراء کو بھی ہٹا دیں، کابینہ بھی چلی جائے اور حکومت بھی چلی جائے؟ نہیں، ہم حکومت ہٹانا نہیں چاہ رہے، ہم آباد کی تیاری کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہمیں علم ہے کہ نواز شریف صاحب کے جانے کے بعد مسلم لیگ نون کے پاس قومی اسمبلی میں اتنی اکثریت موجود ہے کہ وہ دوبارہ اپنا ہی ایک آدمی ہے وہ وزیر اعظم منتخب کر سکے، اور وہ کریں گے۔ اور نواز شریف صاحب پیچھے سے اقتدار کی ڈوری ان کے ہاتھ ہی میں رہے گی۔ ان سب باتوں کا ہمیں علم ہے، اسی لیے ہم اس بات کے منتظر ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آتا ہے اس میں نواز شریف صاحب کو کیا نااہل قرار دیا جائے گا یا ان سے صرف استعفے کے لیے کہا جائے گا۔ ہم کرپشن کے خلاف، نا انصافی کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کرتے رہیں گے،
اس پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ تحریک دونوں صورتوں میں ہے آپ کہہ رہے ہیں، اگر وزیر اعظم کے خلاف فیصلہ آتا ہے تب بھی تحریک آپ کہتے ہیں، اور اگر نہیں آتا تب بھی آپ تحریک کا کہہ رہے ہیں، ایم آئی رائٹ؟ نہیں، تحریک سے مراد کیا ہے آپ کی؟ یا تو میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ ہم تو انتخابی مہم شروع کر دی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کل بھی جو جلسہ ہوا ہے خان صاحب کا، وہ انتخابی مہم کا ایک حصہ تھا۔ وہاں پہ ایک بائی الیکشن ہو رہا ہے۔ آئندہ ہم کراچی اور سندھ میں بھی ہم باقاعدہ، کیونکہ انتخابات عام انتخابات کے اندر ہوں گے، ہم پارٹی کو اس کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کی اکثریت ہمارے ساتھ ہے، اور ہمیں اب کچھ ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو اکثریت جو عمران خان کی حمایتی ہے، تحریک انصاف کی حمایتی ہے، وہ آئندہ انتخابات میں ہمارے ڈبے میں ووٹ ڈالیں۔ نعیم صاحب، یہ جو حکومت ہٹاؤ اور ملک بچاؤ والا نعرہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، وہ مس پلیسڈ ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے؟ اس کا مطلب حکومت ہٹاؤ کا نعرہ تو ہم نہیں لگا رہے اس وقت۔ اچھا، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے، اور نواز شریف صاحب کے جانے کا وقت آ گیا ہے، اور انشاءاللہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت جائیں گے۔ ہم کوئی تختہ الٹنے نہیں جا رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ نعیم صاحب، ہمیں یہ بتائیے گا، جو اس وقت کیمپین چل رہی ہے، بہت سارا کرٹیسزم اس حوالے سے آ رہا ہے، پیپلز پارٹی کی اور پی ایم ایل این کی، کہا جا رہا ہے میچ فکسنگ ہوئی ہے۔ ہاؤ ڈو یو ویو دس؟ پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این کا آپ جانتے ہیں ایک سمجھوتا ہوا تھا لندن میں، اور جس میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ باری باری حکومت بنائیں گے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نیب نے دونوں پارٹیوں کے جو کرمنل ایلیمنٹس ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قومی اسمبلی کی جو کمیٹی ہے جو کرپشن کے خلاف، جس کے سربراہ خورشید شاہ صاحب ہیں، وہ بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے۔ اور کئی جو ہمارے جو شبہات ہیں اب یقین میں بدل چکے ہیں کہ دونوں پارٹی چاہتی ہیں، دونوں پارٹی کہ ان کے جو سربراہان ہیں یا ان کے جو قائدین ہیں وہ کسی بھی کرپشن کے معاملے میں ملوث نہ ہوں، اسی لیے وہ قانون کے جو ادارے ہیں ان کی راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ عمران خان صاحب کی چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات، بہت زیادہ اس کے اوپر بات ہوئی، نشر کیا گیا، لوگوں نے تبصرے بھی کیے گئے۔ کچھ آپ پرسپیکٹو میں ہمیں بتائیں گے وہ ملاقات کیا تھی؟ عمران خان صاحب نے کس بنیاد پر کہا کہ آرمی چیف صاحب جمہوریت کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں، یہ جو ملاقات یہ پہلے ہونی تھی جب افغانستان کی سرحد کو بند کیا گیا، تو آپ کو علم ہے کہ خیبر پختونخوا میں جہاں ہماری حکومت ہے وہاں پہ بے شمار مسائل کھڑے ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں ٹرک رک گئے، ہزاروں کی تعداد میں آمد و رفت رک گئی، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں، اور افغان مہاجرین کا ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اس وقت عمران خان صاحب نے خواہش ظاہر کی تھی چیف سے ملنے کی، آرمی چیف سے ملنے کی، تو اس پس منظر میں یہ ملاقات ہوئی۔ اس کے علاوہ افغان ریفیوجیز، دہشت گردی جس میں ہم رد الفساد ہے، اس میں ہماری جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے وہ مکمل طور پر آرمی کی معاونت کر رہی ہے، تو یہ تمام معاملات تھے۔ تو وہ جب پرسوں وقت ملا تو عمران خان صاحب ان سے ملنے گئے، اور مجموعی قومی اور بین الاقوامی امور پر ملاقات ہوئی۔ اور جو عمران خان صاحب نے جمہوریت کے حوالے سے کہا، تو اس ملاقات کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ نظام جو ہے سن 1973 کا جو آئین ہے، جو انتخابات ہیں، جو سپریم کورٹ ہے، یہ ادارے جو ہیں ان کی رسپیکٹ، ان کی عزت ضروری ہے، اور اسی کے تحت یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے۔ اداروں کے حوالے سے بات کی گئی آپ کہہ رہے ہیں؟ جی، اداروں کے حوالے سے بات کی گئی آپ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل بات کی گئی۔ مجموعی طور پہ عمران خان صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور اس پہ ایک مکمل طور پہ ایک میں سمجھتا ہوں ہم آہنگی پائی گئی۔ اچھا نعیم صاحب، اس میں اچنبے کی بات یہ تھی کہ عمران خان صاحب کی ملاقات ایک دم سے چیف آف آرمی سٹاف صاحب کے ساتھ ہوتی ہے، اور پھر یہ سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے، اور اس کے بعد کچھ ایسی خبریں ہم تک پہنچتی ہیں جن کا تعلق جو میں تحریک آپ کہہ رہا ہوں، جو اپریل کے مہینے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ تیاری ہے، اس سے تعلق جڑتا ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کانٹیکسٹ جو ہے چیف آف آرمی سٹاف صاحب کی میٹنگ پرووائڈ کر رہی ہے، یا انٹرنلی پارٹی از ریڈنگ اٹ سیلف فار اے کیمپین؟ نہیں، ہم پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی سیاسی قوت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب ملک کے کونے کونے میں ہمارا اور تحریک کا اور عمران خان کا پیغام پہنچنا چاہیے۔ آپ جس تحریک کی بات کر رہے ہیں شاید ایک لوگ غلط فہمی کا شکار ہے۔ تحریک کا مطلب یہ نہیں کہ جلاؤ گھیراؤ والی بات، بالکل نہیں، ہماری سوچ ایسی ہے ہی نہیں۔ ہم صرف عوام تک جائیں گے، جلسے کریں گے، بڑے بڑے جلوس نکالیں گے،
اور یہ صرف عام انتخابات کی تیاری کے حوالے سے ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ زرداری صاحب کے حوالے سے سر پیلس کی آپ بات کر رہے ہیں، $60 ملین کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کو کیسے منطقی انجام تک پہنچائیں گے؟ آپ میاں صاحب کا تو لے گئے آپ کیس سپریم کورٹ کے اندر، تو زرداری صاحب کی جب بات آئے گی، ان کی کرپشن، مبینہ کرپشن کی بات آئے گی، تو آپ عدالت کا رخ کریں گے، عوام کے پاس جائیں گے، کیا کریں گے؟ دیکھیں، پاکستان میں قانون کی حکمرانی ضروری ہے۔ حکمرانوں کا جو قانون اس وقت سندھ اور پنجاب میں نافذ ہے، ہم مکمل طور پر اس کے خلاف ہیں اور اس کے خلاف اپنی جد و جہد کو اور زیادہ تیز کریں گے۔ جس شخص نے، چاہے الطاف حسین ہوں، چاہے آصف زرداری ہوں، چاہے نواز شریف ہوں، اور یہ تینوں سیکیورٹی رسک ہیں اس ملک کے لیے۔ آپ کے سامنے میمو لیکس موجود ہے، اور آپ کے سامنے یہ ڈان لیکس موجود ہے، الطاف حسین کی رو کے ساتھ جو تعلقات ہیں، یہ تینوں بڑی پارٹیاں یہ قوم کے لیے ایک یعنی سیکیورٹی رسک بن چکی ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہو، اور جس شخص نے بھی پاکستان کے خلاف یا پاکستان کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، اس کے خلاف قانون اور آئین کے تحت اقدامات ہونے چاہیے۔ نعیم صاحب، آپ جب یہ بات کرتے ہیں تو مجھے آپ کے لہجے میں وہ یقین دکھائی دیتا ہے کہ آئندہ الیکشن میں، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں آپ ملک کو نہیں گرانے، حکومت کو نہیں گرانے جا رہے، آئندہ الیکشن کے اندر اوور ویلمنگ میجورٹی پاکستان تحریک انصاف حاصل کرے گی، اپنی حکومت بنائے گی، تمام پارٹیوں کو آؤٹ کر دے گی، کیونکہ آپ پیپلز پارٹی جس سے آپ کا ایک الحاق ہو سکتا تھا، کیونکہ تلہ گنگ کے اندر بھی آپ مل کے الیکشن لڑ رہے ہیں پی پی کی سیٹ کے اوپر، وہ اب بات گنجائش نہیں ہے۔ جی، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے انتخابات میں فتح ہماری ہوگی۔ نعیم الحق صاحب، بہت بہت شکریہ، سیکریٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف۔ ناظرین، وقت ختم ہو رہا ہے ہمارے اس سیگمنٹ کا۔ نیکسٹ سیگمنٹ کے اندر ہم بات کرنا چاہتے ہیں اے ڈی خواجہ صاحب کے حوالے سے، انہیں ریسٹور کر دیا گیا ہے، حکومت سندھ کیوں پیچھا چھڑانا چاہتی ہے اے ڈی خواجہ سے؟ جانا چاہیے، جانیے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ اس وقت زاہد حسین صاحب سینئر تجزیہ کار موجود ہیں۔ زاہد صاحب، ہمیں یہ بتائیے گا، ایران کے تحفظات کو ہمیں اگنور کر دینا چاہیے یا ہمیں انٹو اکاؤنٹ رکھنا چاہیے لارجر خطے کی سیاست کے حوالے سے؟ دیکھیں، ایران کا جو آبجیکشن ہے اس کو یقین طور پہ ہمیں مد نظر رکھنا پڑے گا، لیکن اس سے زیادہ ہے یہ چیز۔ اگر فرض کیجئے کہ ایران نے یہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ چونکہ ایران نے تحفظات اپنا ظاہر کیے ہیں اس آرمی کے متعلق، جس کو کہتے ہیں اسلامک آرمی، جو سعودی لیڈ ہے، تو اس میں لیکن یہ کہ اصل مسئلہ اس سے زیادہ گہرا ہے، صرف ایران کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن کے آتا ہے کہ یہ آرمی کس مقصد کے لیے بنائی جا رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو بھی دیکھیں کہ مڈل ایسٹ میں ایک لحاظ سے پراکسی وار جاری ہے، ایک سول وار جاری ہے، جس میں جو ہے سعودی عربیہ بھی ایک فریق ہے، ایران بھی ایک فریق ہے، اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جو مسلمان ممالک کے درمیان کے جو ہے اس قسم کی جو ہے خانہ جنگی میں آپس کا جو ٹکراؤ ہے، اس سے پورے جو ہے ایک ملک ختم ہو رہے ہیں، ڈس انٹیگریٹ ہو رہے ہیں۔ عراق کی مثال ہمارے سامنے آتی ہے، سیریا کی مثال سامنے آتی ہے، لیبیا کی مثال سامنے آتی ہے، یمن کی مثال سامنے آتی ہے۔ تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس حالت میں اگر ہم کسی بھی ایک فریق بنتے ہیں تو اس میں جو ہے اس کے جو کانسیکوینس ہماری سیکیورٹی کے لیے، ہماری خارجہ پالیسی کے لیے بہت خطرناک ہوں گے۔ اب یہ فورن آفس کہتا ہے کہ ہم اس کولیشن کا حصہ ہیں، جب پارلیمان کے اندر یہ معاملہ گیا تو پارلیمان نے کہا جی ہم کسی قسم کا حصہ نہیں بنیں گے، تو یہ حکومت کی سطح کے اوپر تضاد موجود ہے اس پالیسی کے حوالے سے؟ بہت زیادہ تضاد۔ دیکھیں، جب پارلیمنٹ میں یہ جب بحث ہوئی تھی کہ یمن میں جب آپ سے کہا گیا تھا، سعودی عرب کی طرف سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ آپ وہاں فوج بھیجیں، تو اس میں ایک پارلیمنٹ کی ایک آواز تھی کہ ہم کسی صورت میں جو ہے اپنی فوج کو کسی بھی ایک ملک کے بہاف پہ نہیں بھیجیں گے، اور میرے خیال یہ فیصلہ صحیح بھی تھا۔ اس کے بعد جو ہے یہ سعودی عربیہ کی طرف سے ایک یونیلیٹرل اناؤنسمنٹ ہوتی ہے جس میں اعلان کیا جاتا ہے کہ اس قسم کی ایک فوج بن رہی ہے، اور شروع میں 34 ممالک کے نام بھی جاری کیے گئے تھے، جس میں پاکستان بھی تھا۔ اس میں پھر جب یہ اعلان ہوا تھا اس وقت پاکستان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ اس قسم کی کوئی فوج بننے جا رہی ہے، اور اس میں پہلا جو آپ کو یاد ہوگا کہ سرتاج عزیز صاحب کا پہلا اسٹیٹمنٹ تھی کہ ہاں ہمیں یہ اطلاع ملی ہے، ہم اس پہ غور کر رہے ہیں کہ اس کا کیا مطلب کیا ہے، اسٹرکچر کیا ہے، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے۔ تو زاہد صاحب، کیا یہ ممکن ہو سکتا تھا کہ اپر لیول کے اوپر ہو سکتا ہے سعودیز نے کوئی بات کی ہو جس کا ایڈمنسٹریشن کو نہ پتا ہو اور وہ اعلان کر دیں کہ آپ ہماری کولیشن کا حصہ ہیں؟ دیکھیں، آپ کو جب آپ کی جس طرح کی خارجہ پالیسی چلتی ہے اور جس طرح سے جو ہے آپ سعودی عربیہ کے خاص طور پہ
جو ہمارے حکمرانوں کے تعلقات رہے ہیں تو اس میں ٹیکن فار دا گرانٹیڈ بھی ہوا ہے کہ جو ہے اگر اعلان ہو جاتا ہے تو آپ اس کو جو ہے اس کا حصہ بنیں گے یا کوئی اندیا دیا ہوگا، اس کی خبر نہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے اس قسم کا آپ کو کوئی اشارہ بھی ملا تھا ایز اے ہائیسٹ لیول، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آپ کی پالیسی جو بنتی ہے جس طرح سے اس کا ایک اظہار ہے کہ جو ہے آپ اگر کسی کو اطلاع تھی تو وہ جو ہے پھر فارن آفس کو کیوں نہیں پتا تھا، آپ کے ڈیفنس جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو کیوں نہیں پتا تھا اس کا، اور کیوں پھر اس کے بعد جو ہے اگر فرض یہ پتا تھا تو اس کے بعد جو ہے اس قسم کے بیانات آنے کی کیا ضرورت تھی. تب آئی ہوپ کہ فورن آفس کو فال آؤٹ یا کانسیکوینسز کا بھی پتہ ہوگا، کیونکہ ہم ایران کے حوالے سے اور سعودی عربیہ کے حوالے سے جب پارلیمنٹ کے اندر معاملہ گیا تھا بہت ہم نے اچھی اور سنجیدہ لائن لی تھی. زاہد صاحب، ریجنل الائنس کی حوالے سے بات ہو رہی ہے، بات کی جا رہی ہے کہ رشیا بہت انٹرسٹڈ ہے، چائنا بہت انٹرسٹڈ ہے کہ افغانستان کے اندر امن لایا جائے پاکستان کے ساتھ مل کے، کیونکہ امریکنز وہاں پہ امن نہیں چاہتے ہیں. آپ کو یہ اس قسم کا اتحاد بنتا ہوا نظر آتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو بات بہت صاف ہے کہ روس کی جو ہے خارجہ پالیسی میں ایک خاصا جو ہے ایک تبدیلی آئی ہے. تبدیلی یہ آ رہی ہے کہ پہلے جو ہے آپ کو سوویت یونین ختم ہونے کے بعد جو ہے ایک لحاظ سے ریٹریٹ تھا، خاص طور مڈل ایسٹ مشرق وسطیٰ میں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 1-2 سال میں جو ہے رشیا کی خاصی ایک لحاظ سے انوالومنٹ ہوئی ہے، خاص طور پہ سیریا کے حوالے سے اور مڈل ایسٹ کی سیاست میں. اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ ایک جو افغانستان کے حوالے سے بھی جو ہے ان کے کچھ کنسرنس ہیں. اس کی 2-3 وجوہات ہیں جو رشیا کی جو پالیسی میں آئی ہے. ایک تو یہ تھا کہ اس کو اس لحاظ سے ایک کنسرن یہ ہے کہ جو داعش بنی ہے تو اس میں جو سب سے بڑی تعداد فورن فائٹرز کی گئی ہے وہ چیچنس ہیں. چیچنیا جو ہے رشیا کا ایک حصہ ہے ابھی تک، اور اس کے بعد اور بھی ایسے مسلم علاقے ہیں، داغستان ہے یا سنٹرل ایشیا سے بھی وہاں پہ فائٹر گئے ہیں. تو ایک تو ان کا اپنا ایک ڈائریکٹ کنسرن ہے کہ اگر داعش میں یہ لوگ گئے ہیں لڑنے کے لیے تو اس کے براہ راست اثرات جو ہیں وہ رشیا کی اپنی سلامتی پہ بھی پڑتے ہیں. ایک تو یہ بات تھی. دوسری بات یہ تھی کہ جو ہے اس کی رشیا کی آبادی بھی 20% مسلمانوں کی ہے، تو یہ بھی اس کے کنسرن تھے کہ داعش کے اثرات اگر پھیلتے ہیں وہاں پہ آ کے تو اس کے اثرات کیا پڑیں گے. اور سب سے بنیادی چیز کہ افغانستان کے حوالے سے ایک بات آتی ہے کہ افغانستان میں اگر دیکھا جائے تو امریکہ کی پالیسی بہت زیادہ ایک ایمبیگوس ہے اور بالکل یعنی اس میں کوئی واضح سمت نہیں ہے. بہت عرصے سے یہ سب کو تھا، کبھی جو ہے ایک فوج بڑھائی جاتی ہے، اس کے بعد پھر اس کو جو ہے کم کر کے جو اب صرف 10,000 فوج رہ گئی ہے. ایک کوئی واضح حکمت عملی نظر نہیں آتی ہے امریکہ کی طرف سے کہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے وہاں کا ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو. اور خاص طور پہ یہ جو ایک لحاظ سے جو ایک ایمبیگوٹی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے جب سے نئی ایڈمنسٹریشن ٹرمپ کے اس میں آئی ہے، تو اس میں اور زیادہ جو ہے ایمبیگوٹی موجود ہے کہ افغانستان کی پالیسی ہے ہی نہیں ایک لحاظ سے ابھی تک. اور پالیسی میں اگر آپ دیکھیں تو یہی ہے کہ پوری ایک جو کیمپین تھی پریزیڈنشل الیکشن میں، ایک عجیب سا واقعہ تھا کہ جو ہے جہاں پہ امریکہ جہاں پہ سب سے بڑی جنگ اپنی تاریخ کی لڑ رہا ہے، طویل ترین، اس کا کوئی ذکر نہیں آیا تھا کہ کیا اس میں کریں گے. کوئی اس بحث میں بھی نہیں آئی تھی. تو یقین طور پہ اس کے کنسرن جو ہے علاقہ پڑے، کیونکہ افغانستان میں جو لمبے عرصے تک اگر ایک انسٹیبلٹی رہتی ہے تو اس کے اثرات براہ راست آپ کے جو ہے وہ علاقوں میں پڑیں گے. اور خاص طور پہ جب خبریں آنی شروع ہوئیں کہ وہاں پہ بھی داعش نے اپنا کچھ اثر نفوذ بڑھانا شروع کیا ہے، تو وہ پھر رشیا کو بھی اور آپ کے سنٹرل ایشین کنٹریز میں بھی جو ہے اس کے لحاظ سے کنسرن تشویش پائی جاتی ہے. اب جو ہے جو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک رشین انیشیٹو کہہ سکتے ہیں، جس میں یہ تھا کہ جو ہے رشیا نے مختلف ممالک، پہلے یہ 3 ممالک کی جو ایک میٹنگ ہوئی تھی پہلی، جس میں پاکستان، چائنا اور رشیا خود بھی تھا. اس کے بعد پھر اس کو اور براڈ کیا گیا. افغانستان کو نہیں بلایا تھا انہوں نے، اس پہلے والی میں افغانستان کو دوسری میٹنگ میں گئے، اور اس کے ساتھ پھر انڈیا بھی اس میں بلایا، ایران اور انڈیا کا تھا. اب کی جو ہے ہو رہی ہے اپریل کے وسط میں تقریباً 11 ممالک کو بلایا ہے. تو یہ سارے ریجنل کنٹریز ہیں، امریکنز نہیں ہیں. اس میں امریکنز نے انکار کیا ہے، لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ ان کو کچھ تحفظات ضرور ہیں. لیکن وہی بات آتی ہے کہ جب امریکہ ایک خلا چھوڑے گا تو اس میں جو ہے ایک ریجن کے جو اپنے کنسرن ہیں اس کو تو پورا کیا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی چیز کی ایک لحاظ سے ابتدا ہے. لیکن ایک بات بہت صاف ہے کہ اگر یہ ایک لحاظ سے یعنی متفق بھی ہوتے ہیں جو کنٹریز آ رہے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی امریکہ کے شامل ہوئے بغیر کوئی افغانستان کا حل نہیں ممکن ہے، اس وجہ سے کہ وہاں پہ امریکہ کی فوجیں ابھی تک ہیں.
ٹھیک تو ہے. یہ امید کرنا کہ امریکہ کے بغیر کوئی جو ہے وہاں پہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو سکتا ہے وہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. یہ لیکن پھر آپ کی باتوں سے تو ہمیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر افغانستان کے اندر جو معاملات ہیں لا اینڈ آرڈر کا یا سیکیورٹی کا وہ زیادہ خراب ہونے جا رہا ہے. ہم تو یہاں پہ انسیڈنٹ ہوتا ہے اگر ٹیررزم کا تو ہم بارڈر بند کر دیتے ہیں, پہلے بند کیا, کھول دیا, اب پھر ہم نے بند کر دیا. تو پاکستان کو پھر کیا پالیسی اپنانی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ بات جو پاکستان پہ تو براہ راست اثر پڑتا ہے. پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ 1500 مائل کی بارڈر ہے اور دونوں بارڈر کے دونوں طرف ایک ہی قسم کے جو ہے قبائل آباد ہیں. تو پاکستان جو بھی افغانستان میں ہوتا ہے اس کا براہ راست پاکستان میں اثر پڑتا ہے. یقین طور پہ اگر غیر مستحکم صورتحال ہوتی ہے تو اس کی پاکستان پہ براہ راست اثر پڑیں گے. تو ایک تو یہ بات ہوئی. اور افغانستان میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ طالبان کی جو ایک لحاظ سے جو آفینسو ہے اس میں تیزی آتی آ رہی ہے. پچھلے سال جو تھے اس میں سب سے زیادہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں 2001 کے بعد سے, اور بہت بڑی تعداد جو ہے سیویلینز کی بھی رہی ہے. تو ایک ابھی جو ہے ہلمند میں جو ہے سنگین کو کیپچر کر لیا انہوں نے. قندوز جو ہے وہ رہتا ہے محاصرے میں. یو این کی جو رپورٹ ہے اس میں یہ ہے کہ تقریباً جو ہے صرف کابل حکومت کی جو صحیح طور پہ گرفت ہے وہاں 40% سے کم کی آبادی پہ ہے. تو یہ سارے چیزیں جو ہیں اس کا اثرات جو ہیں وہ خاصے پڑیں گے. تو مجھے دو چیزیں نظر آتی ہیں. ایک تو یقینی طور پہ وہاں پہ طالبان کے ساتھ جنگ میں شدت آئے گی, اور اس میں سب سے بڑا خطرہ جو نظر آ رہا ہے یہ ہے کہ پہلے کم تھا, شہریوں کی اموات زیادہ ہونے کے اثرات ہیں. کیونکہ بہت سارے ایسے حملے خاص طور پہ جو ابھی کابل میں فوجی ہسپتال پہ جو حملہ ہوا ہے اس کی جو ہے اس کی رسپانسبلٹی جو ہے ISIS نے لی ہے. تو اور اس میں جو ہے خاصی بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے ہیں. تو اس میں ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ISIS کے اگر بہت, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کوئی اسٹرکچر ہوگا وہاں پہ, لیکن اگر جو کچھ بھی وہاں موجود ہیں اور اگر طالبان سے کوئی ڈسگرنٹل ایلیمنٹس ہیں اس کو جوائن کرتے ہیں تو اس سے زیادہ خطرناک صورتحال بن کے آئے گی. اس میں دو صورتحال مجھے جو نظر آتی ہے آئندہ چل کے. ایک تو یہ صاف ہے کہ امریکہ کی جو فوجی قیادت ہے اس کی طرف سے جو ہے پریشر یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ کہ وہ مزید فوج میں اضافہ کریں, یعنی 30,000 فوجیں وہاں بھیجی جا سکتی ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ آئندہ چند مہینے, لیکن اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. جب 140,000 فوج تھی امریکہ کی اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکا تو 30,000 بھیجنے میں. لیکن ایک سگنل جو کل آیا وہ بہت دلچسپ ہے. وہ پہلے آیا تھا, وہ یہ تھا کہ یہ نئے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں ان کی طرف سے کہ ہم جو ہیں ہماری توجہ اس بات پہ بھی ہے اور حل یہی ہے کہ طالبان اور کابل حکومت میں مذاکرات کیے جائیں اور اس کا کوئی سیاسی حل نکالا جائے. تو یہ پہلی دفعہ اس قسم کی انڈیکیشن آئی, لیکن ابھی تک کوئی واضح سمت ہمیں نظر نہیں آتی ہے. یہ اچھی بات ہے کہ اس قسم کے ریجنل جو کانفرنس ہے رشیا کی قیادت میں وہ بھی ہونی چاہیے, کیونکہ اس کا ایک دباؤ پڑتا ہے, اس کے جو ہے اس کا اثر یہ پڑتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک اور پرابلم بھی ہے کہ سارے جو ممالک اس میں شامل ہوں گے وہ کسی ایک خاص لائحہ یا ایک خاص تجویز پہ متفق نہیں ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے میں آسانی ہو سکتی ہے. اگر خطے کے اندر انڈرسٹینڈنگ کوئی آ جاتی ہے, جس طرح رشیا جو ہے اس وقت کوشش کر رہا ہے, چائنا کو بلا رہا ہے, اور مجھے یاد پڑتا ہے شاید جنرل جان میٹس تھے جنہوں نے سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے سامنے یہ کہا کہ نہ صرف پاکستان بلکہ ایران اور رشیا جو ہیں وہ بھی طالبان کو اس وقت سپورٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں, تو ہمیں ان کا بھی سامنا کرنا ہے. تو اگر ریجنل انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے, آپ نے ابھی کہا کہ امریکنز کے بغیر یہ معاملہ نہیں حل ہو سکتا, تو اگر ریجن کے اندر آ جاتا ہے تو پھر بھی امریکنز کے بغیر نہیں, امریکہ پہ ایک دباؤ پڑ سکتا ہے. لیکن یہ تھا کہ جس کی فوج ہے وہاں پہ, جس کی آکوپیشن اس وقت تک ہے اور جو پیسے فنڈنگ کر رہے ہیں, سب کچھ ہے, تو اس کے بغیر تو فیصلہ نہیں ہوگا جب تک وہ شامل. ایک تو خالی دو چیزیں دیکھیں, جب پہلے ہمیشہ بات کی جاتی تھی کہ افغانستان کے جو ہے جو ایک سیاسی تصفیے کے لیے دو بنیادی چیز ہیں. ایک تو یہ تھا کہ طالبان اور کابل حکومت کے درمیان, اور ایک امریکہ بھی ایک فریق بن کے آتا ہے, اس کے درمیان کے میں جو ہے کوئی سیاسی تصفیہ ہو, سہ فریقی تصفیہ ہو. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ کہ اس کو کامیاب کرنے کے لیے اگر ہو بھی جاتا ہے تو ایک ریجنل کنسنسس کی بھی ضرورت ہے. کیونکہ افغانستان میں تاریخی طور پر اگر دیکھا جائے تو صرف اندرونی معاملہ نہیں ہے, وہ ہمیشہ ایک ریجنل معاملہ ہی بن کے آتا ہے. پہلے بھی ہم دیکھا تھا جب 1980 کی دہائی میں جب سوویٹ فورسز کے خلاف تھی تو بھی ایک لحاظ سے مختلف ممالک تھے, ان کے اپنے اپنے انٹرسٹ تھے.
سول وار کے درمیان میں بھی جو ہے ایک فریق کسی کی مدد کر رہا تھا، دوسرا ملک کسی اور فریق کی مدد کر رہا تھا. تو یہ کہ یہ اس میں ایک ریجن بھی جو ہے ایک فریق ہے. تو الٹیمیٹلی اگر افغانستان میں واقعی اگر ایک استحکام لانا ہے تو دو اس کے ہو سکتے ہیں. ایک تو ایک سیاسی تصفیہ، اندرونی تصفیہ افغان حکومت اور افغان طالبان کے درمیان. دوسرا ایک اور اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ریجنل جو قوتیں ہیں یا جو ہے ممالک ہیں ان کو پھر گارنٹی دینی پڑے گی یہ کامیاب ہو سکے. اگر ان کے درمیان تصفیہ نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ افغانستان میں غیر ملکی مداخلت جاری رہے گی، جو کہ پھر جو ہے ایک لحاظ سے غیر استحکامی کا باعث بن سکتی ہے. کیا میک شور کرنا ہے خطے کی طاقتوں نے کہ امریکنز کے کنسرنز جو تحفظات جو ہیں وہ بھی کہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ خطے میں بات چل رہی ہے، یہ باتوں میں گارنٹی کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے وی شوڈ گو. وہ کیا ایشورنس ہوگی؟ دیکھیں ایک تو بات یہ کہ امریکہ کو خود سمجھنا چاہیے کہ اب تو یعنی ایک تو کہا جاتا تھا کہ ویتنام میں سب سے لمبی جنگ تھی، اس سے زیادہ تو کئی 2 سال پہلے ہی جو ہے اس کو عبور کر لیا. اب تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جو سول وار امریکہ میں ہوئی تھی کہ اس سے بھی لمبی مدت کی یہ جنگ ہو گئی ہے. تو اب ان کے یہی بات آتی ہے کہ ایک لحاظ سے امریکنز کو بتانا پڑے گا کہ یہ انڈیفینٹ جنگ نہیں لڑی جا سکتی ہے، خود ان کے ملک کے نہیں ہے. جبکہ وہ ایک ایشو جو کہ اگر فرض کی جہاں پہ فوج ہے اور وہ جو ہے ڈسکس بھی نہیں ہوتا ہے آپ کے پریزیڈنشیل الیکشن میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام کیا جو ہے اس میں انٹرسٹ جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس میں یہ کہ پھر ایک ایگزٹ پلان کیا ہونا چاہیے، اور ایگزٹ پلان اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سے فوجیں نکال لیں، بلکہ ایک ایگزٹ پلان کے ایک جو سب سے بنیادی چیز ہے ایک سیاسی تصفیہ افغانستان میں. اور سیاسی تصفیہ اس وقت مستحکم ہو سکتا ہے جبکہ ریجنل جو ممالک ہیں وہ جو ہے اس چیز کی گارنٹی دیں. ٹھیک ہے زاہد حسین صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین زاہد حسین صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ریجنل قوتیں جس کے اندر ایران شامل ہے، جس کے اندر پاکستان شامل ہے، رشیا شامل ہے، چائنیز جو ہیں اب وہ بھی حصہ بن گئے ہیں، ان کے درمیان کسی قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہو اور پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو، کس قسم کا پاور شیئرنگ کوئی ایگریمنٹ وجود میں آ سکتا ہے آنے والے دنوں کے اندر. ہو سکتا ہے یہ معاملات ہوں، لیکن جو ان کی باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حالات آنے والے دنوں کے اندر ہو سکتا ہے پاور سٹرگل میں زیادہ انٹینسیفائی ہو جائیں، سیکیورٹی صورت زیادہ خراب ہو جائے. پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. فیصل شکیل کو اجازت دیجیے. پیپلز پارٹی کی حکومت کے لیے، سندھ حکومت کے لیے اے ڈی خواجہ صاحب آئی جی سندھ جو ہیں ان کا مسئلہ کیا ہے سندھ حکومت کے ساتھ، یا سندھ حکومت کا ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ آج سندھ ہائی کورٹ نے ان کو دوبارہ ریسٹور کر دیا ہے اور انہوں نے اپنا چارج بھی جا کے لے لیا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر ڈاکٹر عبدالقیوم سمرو صاحب موجود ہیں. سمرو صاحب ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو شکایات یعنی کہ سندھ حکومت کو شکایت کیا ہے اے ڈی خواجہ صاحب کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ بنیادی طور پہ 2 باتیں ہیں جو مجھے ان کی وضاحت کرنی بہت ضروری ہے. پہلی بات، جو آج ڈیسیشن آیا ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ آج کا فیصلہ کیا ہے. آج کا فیصلہ ہائی کورٹ کا یہ آیا ہے کہ آپ 2 دن کے اندر کیبنٹ میٹنگ بلائیں. چیف منسٹر صاحب کا یہ اختیار ہے اور کیبنٹ میٹنگ سے یہ فیصلہ کروا دیں کہ آپ کو آئی جی صاحب کو ہٹانا ہے، رکھنا ہے یا نہیں. اب یہ پاور، اب یہ اختیار صوبہ سندھ کو مل گیا ہے. اب یہ وہ والی بات نہیں رہی کہ آپ پینل میں 3 نام دے دیں اور وہ پھر وفاقی گورنمنٹ ان کو جو ہے ان میں سے کسی ایک کو نامزد کرے. تو اب تو ہائی کورٹ نے کلیئر ڈائریکشنز دی ہیں کہ یہ اختیار جو ہے سندھ گورنمنٹ کا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو آپ کیبنٹ میٹنگ کے ذریعے چیف منسٹر صاحب اس پہ امپلیمنٹیشن کرا دیں. تو اب 6 تاریخ کو کیبنٹ کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ 6 تاریخ کو اگر سندھ گورنمنٹ نے، اگر چیف منسٹر نے، اگر کیبنٹ دوبارہ فیصلہ کر لیا کہ آئی جی صاحب کو جو ہے چینج کرنا ہے تو پھر تو 2 دن کے بعد پھر وہی صورتحال ہو جائے گی. اگر سندھ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ہم نہیں چینج کریں گے تو پھر تو کنٹینیو کریں گے. تو یہ کیوں نہیں وضاحت ضروری ہے. سندھ حکومت کیوں نہیں بدلے گی؟ جب 2 دفعہ آپ کوشش کر بیٹھے تو اب آپ کیبنٹ میں بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا پہلے بات تو یہ ہے کہ اکثر دوست یہ پوچھتے رہتے کہ جی ان کی دیانتداری اور ان کی ایمانداری پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے. جی
وہ بہت اچھے افسر رہے، ان کے انتہائی اچھا اس نے کام کیا ایمانداری کے حوالے سے، ہمیں کوئی ڈاؤٹ، لیکن ہم نے سپریم کورٹ کی روشنی میں دیکھیں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ جو سینئر ہیں ان کو آپ آگے لے آؤ، اور او پی ایس کے حوالے سے ایک ڈیسیشن واضح طور پہ سپریم کورٹ نے دیا تھا۔ ہم نے اس روشنی میں اس کے سینئر افسر، یہ جو 3 کا پینل تھا یہ سینئر تھے، ان سے زیادہ نسبتاً ان سے سینئر تھے، جس کی وجہ سے ہم نے تو سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے اس طرح کا ڈیسیشن لیا تھا۔ اب اگر ہائی کورٹ نے ہمیں باؤنڈ کیا ہے کہ آپ کیبنٹ کے ذریعے کرا دیں تو ٹھیک ہے، پھر 2 دن کا ویٹ کرتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ یہ سندھ گورنمنٹ کے لیے آخر کیوں درد سر ہے، میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ یہ الفاظ اچھے ہیں، بہت اچھے افسر کے لیے ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ وہ درد سر ہے۔ ان کی خدمات سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے، پولیس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی، لیکن ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، کیا یہ اختیار صرف صوبے سندھ کو ہے کہ مرکز ہمیشہ ان کے معاملات میں مداخلت کرتا رہے؟ کیا یہ معاملہ صرف سندھ کے لیے رہ گیا ہے، باقی صوبے آزاد ہیں؟ پنجاب میں تو آج تک کسی نے نہیں پوچھا شہباز شریف سے، حمزہ شہباز شریف سے، یہ آپ بیٹھ کر کے پولیس کے وفاقی انٹرویو حکومت کرتے کا ہو، پریروگیٹو آپ ہے بیٹھ نا کر کے پولیس کے پروموشن کرتے ہو۔ آئی جی میں یہی کہہ رہا ہوں آئی جی کہ صاحب اگر جو ہیں وہ وفاق کی طرف سے لگائے جاتے ہیں نا، آپ نام بھیجتے ہیں تو وزیر اعظم صاحب ایک نام جو مناسب سمجھتے میں یہی ہیں۔ بات کر رہا ہوں، جی بالکل صحیح کہہ رہے، یہی میں کہہ رہا ہوں، یہی میں وضاحت کر رہا ہوں کہ کیا صرف یہ سندھ کے لیے ایشو رہ گیا ہے؟ باقی پروونسز میں اگر وہ چینج کرتے ہیں آئی جی، ان کے لیے کوئی ہیڈ ایک نہیں بنتا۔ اسلام آباد میں ابھی 15 دن پہلے آئی جی چینج کر دیا انہوں نے، اس کا کوئی انہوں نے کسی نے واویلا نہیں کیا کہ جی وفاق سے کسی نے نہیں پوچھا، پرائم منسٹر صاحب سے کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ نے اسلام آباد کا آئی جی چینج کر دیا۔ اگر پنجاب میں آئی جی چینج ہوتا ہے، اگر پولیس ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہے تو وہاں حمزہ شہباز شریف ان کے انٹرویو کرتے ہیں، اب وہاں پہ تو کوئی بات نہیں ہوتی۔ اگر سندھ کے اندر کوئی ایڈمنسٹریٹو تبدیلی کوئی آ جاتی ہے، اگر چیف منسٹر اپنے اختیارات استعمال کرتا ہے تو یہاں پہ ایک بڑا ایشو بنا دیتے ہیں کہ جیسے خدا نہ خواستہ کہ ہم نے اللیگل کام کیا، ہم نے غیر قانونی کام کیا، غیر آئینی کام کیا، سندھ گورنمنٹ نے کوئی غیر۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی تو لگتا ہے جلدی ہوتی ہے نا؟ غلام حیدر جمالی صاحب آپ نے درخواست کی کہ انہیں ہٹا دیجئے، اب ان کا پھر آپ ہٹانے جا رہے ہیں، تو ہم 2 دفعہ پہلے کوشش کی گئی، اب کیبنٹ کے اندر مختلف فیصلہ آئے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن لگتا نہیں ہے مختلف نہ آئے، تو آپ بھی تو چینج کرواتے ہیں آئی جی، کیا ضرورت پیش آتی ہے؟ دیکھیں بات یہی ہے کہ چیف منسٹر سندھ کو اختیار یہ ہونا چاہیے، اور کسی بھی صوبے کا یہ اختیار جو ہے اس کو اپنا معاملات ان کو سمجھنا چاہیے۔ اب یہ کہ وفاق ہمارے لیے مشکلات کریٹ کرے، وفاق اپنی مرضی کے فیصلے ہمارے اوپر ٹھوسے، اور وفاق جو ہے صوبوں کے اس اختیار کو بھی اپنی مرضی سے جو ہے، ان کی مرضی کیوں بھائی، ان کی مرضی اپنی جگہ جہاں ہے وہاں چلائے نا۔ آپ کہتے ہیں وہ دیانتدار آدمی ہیں، اچھے طریقے سے اپنا کام نبھا رہے ہیں، تو پھر مداخلت کیسے ہو گئی وفاق کی آپ کے افیئرز کے اندر؟ اور یہ تو تعیناتی وفاق نے کرنی ہوتی ہے۔ جب ہم نہیں، وفاق کو تعیناتی جو ہے اپائنٹمنٹ اس طرح کرنی ہوتی ہے کہ آپ اگر کوئی بھی پراونس، آپ 3 جو ہے ایک نام بھیجتے ہیں جس کو پینل کہتے ہیں، اس کے بعد اختیار ہوتا ہے مرکزی گورنمنٹ کا۔ ہم نے تو ایک نام نہیں دیا، 2 نام نہیں دیا، ہم نے تو پورے 3 نام دیے جو ان سے سینئر تھے۔ دیکھیں اگر سینئرٹی کی بنیاد پہ سپریم کورٹ کی روشنی میں اگر ہم کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو اس پہ بھی اعتراض۔ ڈاکٹر صاحب ان کا نام بھی تو آپ ہی نے بھیجا تھا۔ جب بھیجا تھا جی تو اس وقت سپریم کورٹ کا یہ ڈیسیشن سامنے نہیں آیا تھا کہ آپ سینئرٹی کو جو ہے آپ آگے پیچھے نہ کریں۔ اب جب سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیشن آ گیا ہے کہ سینئر لوگوں کو اپنی اپنی جگہوں پہ کام کرنا چاہیے، تو اس کی روشنی میں اگر اس طرح فیصلہ ہوا ہے تو پھر وفاق سے یہ سوال کیوں نہیں ان سے پوچھا جاتا؟ ان سے پوچھنا چاہیے کہ آخر آپ لوگوں کو کیا پرابلم ہے؟ اگر آپ لوگ کسی پروونس کے چیف منسٹر یہ اپنا اختیار استعمال کر رہا ہے تو آپ لوگوں کو آخر تکلیف کیا ہے؟ یہ سوال تو وفاق سے بنتا ہے، یہ صوبوں کا سوال نہیں ہے۔ اب باقی صوبوں کے ساتھ یہ رویہ نہیں ہے، صرف سندھ کے ساتھ یہ رویہ، یہ مناسب نہیں ہے وفاق کا۔ دیکھیں آپ ان کے گن گا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں بڑے سچے اچھے آفیسر ہیں، میڈیا کے اندر جو رپورٹس آتی ہیں ان کے حوالے سے وہ بھی ٹھیک گردانی جاتی ہیں، جو
تعیناتیوں کے بھرتیوں کے اوپر معاملات ہیں ان کے اندر شاید گڑبڑ ہے. اے ڈی خواجہ صاحب کے کہا جا رہا ہے کہ سندھ حکومت ناخوش ہے, سہیل انور سیال صاحب کا نام آیا, انور مجید صاحب کا نام آیا, کوئی شوگر ملوں کے معاملات آ گئے, تو یہ وجوہات میڈیا میں آتی ہیں ہمارے سامنے تو کہ یہ اصل آپ کو مسئلہ یہ ہے ان سے. میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ اس طرح کے وجوہات سامنے آ رہی ہیں جس کی وجہ سے آئی جی صاحب کو تبدیل کیا جا رہا تھا. نہیں, یہ وجوہات نہیں, یہ مائنر چیزیں ہیں, اس کا کوئی ایشو نہیں تھا اور یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. میں نہیں سمجھ رہا ہوں. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر میں نے جب کہا کہ ان کی میں نے کام کیا ان کے ساتھ 1 سال سے, میں کیبنٹ کا ممبر رہا ہوں, مجھے پتا ہے, میرے ساتھ ذاتی طور پہ ہی از ویری نائس ٹو می, ویری کائنڈ ٹو می. میں اپنی ذات کے حوالے سے یا ان کی ذات کے حوالے سے میں ان کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا نخواستہ ان کی ایمانداری پہ ہمیں شک ہے یا وہ دیانتدار نہیں ہے, وہ اچھے افسر ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب چیف منسٹر صاحب سے تو آپ یہ کیوں اپنے فیصلے جو ہے وفاق ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتا ہے؟ وفاق کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ ہماری چوائس کو, ہماری ریکویسٹ کو وہ آؤٹ راؤٹ جو ہے ریجیکٹ کر دیکھیں ہم نہیں مانتے. یہ سپریم کورٹ بھی کہہ چکا ہے کہ آپ کی چوائس جو ہے, آپ کی چوائس بھی انفیٹرڈ یا آربیٹریری نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر صاحب اس کے بھی وجوہات ہوتی ہیں. ایک افسر جو کام کر رہا ہے دیانتداری سے, کب سے یہ کر رہے ہیں, 12 مارچ 2016 کو ان کا فیصلہ ہوا تھا نا ان کی تعیناتی کا, تو اب آپ لوگوں کو خیال آیا کہ ان کو ہٹا دینا چاہیے کیونکہ سینیورٹی کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. یہ آئی جی ایڈیشنل آئی جی کے بطور کام کر رہے تھے نا. کیا مجھے اچھا مجھے یہ بتا دیں, کیا وفاق میں سیکٹریز تبدیل نہیں ہوتے؟ کیا پنجاب میں سیکٹریز تبدیل نہیں ہوتے؟ بلوچستان کے پیز میں ٹرانسفر پوسٹنگ رک گئی ہے. یہ تو طریقہ کار ہے, یہ تو گورنمنٹ چلانا ہے, ان کی ذمہ داری, الیکٹڈ گورنمنٹ ہے سندھ میں پارٹی کی, اس کی ذمہ داری ہے, یہ ان کا حق ہے. آپ کہہ رہے ہیں اس پہ کیوں پرسرار ہے؟ سمرو صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ بیٹھیں گے, کیبنٹ بیٹھے گی اور وہ فیصلہ کرے گی. یہاں پہ مولا بخش چانڈیو صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو عدالتی فیصلے کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں. تو آپ نے تو انٹرپریٹ کر دیا سندھ ہائی کورٹ کا کہ احکامات کو اپنی فیور میں. چانڈیو صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جی چیلنج کر دیں گے ان کی سندھ ہائی کورٹ کا آرڈر. اس کا کمپلیٹ جو فیصلہ ہائی کورٹ کا جو کمپلیٹ فیصلہ یہی آیا ہے کہ کیبنٹ کے تھرو فیصلے کرو, اور اس کی روشنی میں 6 تاریخ کی شاید ڈیٹ بھی ہے کہ 6 تاریخ کے اندر جو ہے, اس لیے ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہم نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو قبول کیا ہے کہ ہم کیبنٹ کے تھرو جو بھی ڈیسیشن ہوگا. اب میں یہ پری میچور بات ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ ڈیسیشن نہ آئے, ہو سکتا ہے کہ آئی جی صاحب کو کنٹینیو کر دے, لیکن طریقہ کار یہ تعین اس کا ہو گیا ہے کہ اب آپ کو پینل بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ ہائی کورٹ نے سٹے آرڈر موجود تھا جب آپ نے دوسری دفعہ اے ڈی خواجہ صاحب کو نکالا. میرا تو خیال ہے آپ کو تو عدالت کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز نہیں انیشیٹ کر دی آپ لوگوں کے خلاف. نہیں, ہم نے تو عدالتوں کا ہمیشہ شکریہ ادا کیا ہے. ہم نے کب عدالتوں کے اوپر پتھراؤ کیا ہے؟ ہم نے کب ججوں کو کمروں سے اٹھا کر کے باہر پھینکا ہے؟ ہم نے تو ججوں کا احترام کیا ہے. ان کی بات, ایک دفعہ انہوں نے حکم امتناعی جاری کیا, آپ نے وائلیٹ کر دیا, اب پھر انہوں نے معطل کر دیا آپ کا نوٹیفیکیشن, تو رہنے دیں, مان لیں ان کی بات. نہیں تو اب ہائی کورٹ نے ہمیں راستہ دکھا دیا نا, دے دیا ہے نا, اب تو کوئی جھگڑے والی بات ہی نہیں ہے نا, اب تو کوئی کنٹراورسی رہی نہیں نا. جب ہائی کورٹ نے کلیئر کہہ دیا ہے کہ آپ اپنے فیصلے کیبنٹ کے تھرو کر دیں, یہی مسئلہ تھا. اگر یہ ہم پہلے کرتے تو شاید ہائی کورٹ کو اعتراض نہ ہوتا, لیکن یہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, کیبنٹ کے تھرو ہم یہ فیصلہ اگر ہم نے کیا تو. اب دیکھیں میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اب مجھے پتا نہیں, آئی ڈونٹ نو, اگر آگے جا کر کے چیف منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کو کنٹینیو کرو, تو مجھے نہیں پتا. بہرحال میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہائی کورٹ کا جو ڈیسیشن آیا ہے اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ اب اختیار دیا ہے, اور یہ اختیار اب یہ اختیار صوبوں کو مل گیا ہے کہ صوبے اپنی مرضی سے ٹرانسفر پوسٹنگ کرے, اپائنٹمنٹ کرے. تھوڑا سا ان کا کہنا تھوڑا سا مختلف تھا. ڈاکٹر صاحب دیکھیے نا, پہلے تو وہ نے امتناعی اس کیس میں جاری کر چکے تھے, پھر اوپر سے پھر آپ نے ایک نوٹیفیکیشن کر دیا, اور نوٹیفیکیشن بھی جو تھا وہ بھی پراپر چینل سے نہیں ہوا, یہ عدالت نے انڈیکیٹ کیا تھا. میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا ڈاکٹر صاحب,
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसको मानते हैं ना, जी। इसको मानते हैं जी। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि ये कैबिनेट के थ्रू अब फैसला होगा। कैबिनेट के थ्रू क्या बिल्कुल, मैं फैसला एडमिट होगा, करता हूं ये ठीक है, बात वो आपकी। आइंदा आने वाले दिनों में नाज़रीन हम सबके सामने आ जाएगा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर अब्दुल कयूम सुमरो साहब कह रहे थे कि हम सिर्फ बहुत दयानतदार अफसर हैं, बहुत अच्छे अफसर हैं, शानदार अफसर हैं, लेकिन ये इख्तियार हमारा है, अगर हम हटाना चाहेंगे तो हमें हटाने से कोई नहीं रोक सकता। आइंदा आने वाले दिनों के अंदर देखिए क्या फैसला होता है। अगले चंक के अंदर भी हम एक और को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।